बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। कश्मीर में आज तक 72 साल से कई जंगें हो चुकी हैं, बेशुमार मुजाहरे हो चुके हैं। तो आपकी नज़र में कश्मीर का क्या हाल है कि हम सही समत में जा रहे हैं? देखें, ये जो 72 ईयर्स की हिस्ट्री है, इससे भी ज़्यादा अगर आप पीछे चले जाएं तो 1931 में जो मैसेकर श्रीनगर जेल में हुआ था कश्मीरियों का, उन्होंने आज़ादी की आवाज़ उठाई। ये पाकिस्तान की तहरीक से पहले वाली है। तो कश्मीरियों की तहरीक जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कौमों की जो तहरीक होती हैं वो शुरू होती हैं, कई सौ साल तक उनकी तहरीक जारी रहती है। तो रिजल्ट जो है उस वक्त नहीं मिलता, लेकिन कई दफ़ा दुनिया के हालात फौरी तौर पे बदल जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे किस तरह वो ख़त्म हो गया, टूट गया। ऐसे ही सोवियत यूनियन, नोबडी वुड हैव थॉट कि सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अफगानिस्तान में एंटर होते ही उनकी जो एंडिंग शुरू हो गई और उसके बाद आपको पता है कि वो एम्पायर भी ख़त्म हो गया। अब अमेरिकन जो मोनोपोली थी वो भी तकरीबन एंड पे आने वाली है। तो दुनिया में हालात बदलते रहते हैं। चाइना जो एक गरीब मुल्क था, जिसको बहुत सारा डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश जो है वो देते थे फंडिंग, क्योंकि गुर्बत की वजह से आज उनके पास $1 ट्रिलियन बैंक में मौजूद है। वो वर्ल्ड की सुपर पावर बनने वाली हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो जब दुनिया के हालात बदलते हैं तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है। कश्मीर का मसला भी जो है मैं समझता हूँ कि अब शायद इतनी राइट सिमत में पे नहीं था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की फैशिस्ट गवर्नमेंट जो RSS बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से जो ज्यादती करनी शुरू की है वो कश्मीरियों के लिए खुशकिस्मती हो चुकी है कि ये मसला जो बायलैटरली रह गया था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, अब वो इंटरनेशनल मैटर बन गया है। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया है और दुनिया की मीडिया जो कभी बात नहीं करती थी, आज वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, ब्रिटिश गार्डियन, दूसरे अखबार भी, RT, रशिया टुडे, ये TNT, TRT जो उसका तुर्किश है, ये डेली खबरें लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि आपने सारी जिंदगी कश्मीर के सिलसिले में बात की, तो आप पे इल्ज़ाम ये है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ISI की बैक हासिल है, वहाँ से आपको फंड्स मिलते हैं। जस्टिस फाउंडेशन उनकी गुलाम नबी फलाई साहब की, उस सिलसिले में आपने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। वो बाद में उन पे वो इल्ज़ाम साबित हुआ कि वो स्पाइंग और इलीगल लॉबिंग पे जो उनको सजा हुई, जबकि हम ये समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप एक हक़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो ऐसी लॉबिंग जो पहले चल रही हैं, जो कि अब मैं उनका नाम शायद लेना मुनासिब नहीं है, जैसे जियो लॉबी या हिंदू लॉबी, तो वो फिर ऐसी बातें फैलाते रहते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये है कि तारिक साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं जी, और ये गलत किस्म की जो वेबसाइट्स हैं वो विकिपीडिया पे वो ना पढ़ा करें, क्योंकि विकिपीडिया ऐसा एक फितना है जिसपे कोई भी हर वक्त अपनी बेडरूम में बैठ के गलत चीजें लिखते हैं। बाकी जो आपके जो कंसर्न्स हैं मैं उनको एड्रेस करता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ मेरा जो अखराजात होते हैं मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने ये टिकट जो है वो दिया है, ये डिक्लेयर्ड होगा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वेबसाइट के ऊपर। बाकी ये दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने चाय बना के दी है, मेरा हर चीज डिक्लेयर्ड है। मैं आपको बताऊं कि बहुत रेयर लोग हैं बरतानिया में जिनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हों और इंक्वायरी हुई हो। मेरे ऊपर जो इनलैंड रेवेन्यू टैक्स का जो इन्वेस्टिगेशन है वो 12 साल जारी रहा, 20 साल पीछे से,
انہوں نے میری ساری انکم بھی دیکھی، میرے ایکسپینڈیچر بھی کہ یہ کہاں سے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک آنا کہیں ثابت نہیں ہوا، کیونکہ تھا ہی نہیں کہ میں نے کسی سے لیا ہے، بلکہ مجھے ریفنڈ ملا۔ تو یہ الزامات اس لیے وہ لوزرز ہیں، یہ جو را کے لوگ ہیں وہ لوزرز لگاتے ہیں کہ یہ جناب پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، ان کی میں عزت کرتا ہوں اور میں کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان کے وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان میں سے ہوں، تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم۔ میں کشمیر کو سپورٹ کرتا ہوں، فلسطین کو سپورٹ کرتا ہوں، کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے لکی ہوں کہ میں نے بائی بوٹ جو ہے وہ سائپرس سے جو ہے وہ میں نہیں، سائپرس نہیں، وہ سائپرس سے غزہ تک میں پہلی جو ڈیلیگیشن تھی اس کو لیڈ کر کے میں گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی کشمیر کو سپورٹ انکنڈیشنل کرتا ہوں۔ جب میں غزہ گیا تھا اس وقت اسماعیل ہنیہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی، تو بہت سارے زائنسٹ میڈیا نے مجھے کریٹیسائز کیا، میرے بارے میں لکھا، مجھے بلکہ لیبر پارٹی نے سسپینڈ کیا تھا، میں نے لیبر پارٹی بھی چھوڑ دی۔ خیر یہ لمبی کہانیاں ہیں جی۔ عرض کرنے مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کی سپورٹ کریں جو نارمل فلو کے خلاف ہو تو آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کشمیر کے اوپر۔ میں نے ان کی فنڈ ریزنگ میں بھی جو ہے وہ پریزنٹ رہا ہوں، دیکھا ہے کہ جس طرح ان کو لوگ پیسے دیتے تھے۔ ان کے اوپر الزام لگے، ایسے ہی کچھ اور جسٹس فاؤنڈیشن وغیرہ جن کا نام آپ نے لیا، دیکھیں وہ میں آئی کین ناٹ اسپیک فار دیم، جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو لوگ کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ جو لوگ انڈین انٹیلیجنس سروسز سے پیسے لے کے وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے۔ ایک پاکستان میں جماعت ہے JKLF، جس کے ایک دھڑا پاکستان میں ہے اور ایک دھڑا جو مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ تو جو مقبوضہ کشمیر والا دھڑا ہے وہ اتنی بات نہیں کرتا پیور آزادی کی جتنا پاکستان والا دھڑا کرتا ہے، اور ابھی یہ پچھلے دنوں انہوں نے مارچ بھی کیا اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی آزادی اور ادھر سے بھی آزادی لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یورپ میں بھی ہیں، آپ سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان سے آزادی کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کشمیری کا رائٹ ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی بات کرنا چاہے اس کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس فائٹ میں، اس جنگ میں نہیں ڈلنا چاہیے جب تک ہم ہندوستان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یعنی انٹل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے وہ ریزولوشنز 1948-49 کے جو فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ کے لیے ہمیں اجازت دیتے ہیں، اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا جی کہ ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے انڈیپینڈنٹ، یا اس کو ہلا کے پاکستان کرنا ہے، یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، یہ پریمیچور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑیں۔ لیکن میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ پورا حق ہے ہر ایک کشمیری کا، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پولیٹیکل اسائلم کے لیے یورپ کے اندر وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ ان کا اسائلم کا کیس جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں جو رو سے پیسے لیتے ہیں، جو رو کے ایجنٹ ہیں، وہ انٹی پاکستان ہے۔ پاکستانیوں کو سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں، دیکھیں وہ پتہ ہے نا کہ یہ لوگ کہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ان کی اپنی وہ جو ہے ڈیبیٹ ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ پیسے وہ کہاں سے لیتے، مجھے پتہ ہے کہ وہ گندی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، میرے بارے میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو
اس جنگ میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جائے گی تو وہ ان کو پھر چانس ملے گا کہ وہ ایسی ہی بدتمیزیاں شروع کر دے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا حق نہیں ہے، اس کا پورا حق ہے. بلکہ اگر آپ ان کو رائٹ دیں کہ وہ جناب الیکشن لڑیں تو یہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. تو لیکن وہ کیونکہ پیسے لیتے ہیں کہیں اور سے اور وہ فتنہ فساد کروانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان. جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کی میں عزت کرتا ہوں. میرے ذاتی طور پہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ بھی تعلق ہے. امان اللہ خان صاحب کی بہت عزت بھی کرتا ہوں، رہا ہوں، اور جب وہ زندہ تھے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے ساتھ فون پہ بات کرتے تھے. اور ان کے جو نمائندگان ہیں برطانیہ میں وہ بہت اچھے ہمارے تعلق ہیں. میں ان سے سیکھا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر. لیکن میں نے کبھی ان کو پاکستان کے خلاف جو صحیح ان کے نمائندہ ہیں لیکن جو بریک وے، جس طرح وہ IRA کی بریک وے جو گروپس ہیں نا جو جناب وہ پھر ٹیررزم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو باہر سے کہیں سے کچھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے بھی کچھ ایسے نادان لوگ یا لالچی لوگ ہیں جن کو پیسے کہیں سے ملیں تو وہ پاکستان کی بدنامی اور کمیونٹیز کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک ذیلی سوال ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، کیا اس میں اس چیز کا ذکر ہے؟ آیا جب ریفرینڈم ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ جائے یا وہ انڈیا کے ساتھ جائے یا وہ آزاد ہو؟ کیا آزاد کی آپشن ان ریزولوشن میں موجود ہے؟ دیکھیں آپ ویری کلیئرلی 1948 والا جو ریزولوشن ہے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ، جو فیصلہ کشمیری کرنا چاہیں وہ کریں. 1949 کا جو ریزولوشن ہے اس میں صرف یہ ہے کہ وہ انڈیا یا پاکستان کے درمیان. لیکن میں آپ کو بتاؤں طاہر صاحب، یہ بات بڑے دل کر کے ہمیں کرنی چاہیے. یہ جہاں پہ جب وہ فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ ہوگا نا، اس وقت آپ کے جو لوگ ہیں کشمیری وہ انڈیا کو تو بالکل ٹوٹل ریجیکٹ کر چکے ہیں. بالکل. تو اس وقت سٹرگل ہوگی انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے، اس بحث میں پڑے ہی نہ. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ لیگلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں صرف ریزولوشنز کو تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 48 والا ریزولوشن جو ہے وہ آپ کو فریڈم دیتا ہے. 49 والا ریزولوشن کیونکہ وہ بعد کا ہے وہ سپرسیڈ کر دیتا ہے پہلے والے کو، اور اس میں صرف چوائسز 2 ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ آرگیو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ماڈرن دنیا میں آپ فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ کی بات اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ سب آپشنز نہ ڈسکس کریں. لیکن وی آر ناٹ دیئر، تو اس فضول بحث میں پڑے کیوں؟ لیٹس ڈسکس کہ ہمیں انڈیا سے آکیپیشن کس طرح چھڑانی ہے، RSS BJP کی فیشسٹ گورنمنٹ جو ہے اس سے کس طرح چھٹکارا لینا ہے، اور پھر لوگوں کی جانیں جو ہیں ان کو آزاد کروانے کے لیے بہت دور کا فیصلہ ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو آزاد کروانا، ان کے ذہن آزاد کرنا، ان کو پھر ایکچولی تھوڑی سی جو ہے وہ اسٹیبلٹی دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں چونکہ جنگ ختم ہو رہی ہے، امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ بڑی جلدی ہو جائے گا، تو جو مجاہدین افغانستان میں لڑ رہے ہیں ان کا رخ اب کشمیر کی طرف چلا جائے گا اور انڈیا کو اس چیز کا خطرہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو مظاہرے کر رہے ہیں یا ڈپلومیٹک پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، آپ لوگ بھی ڈپلومیٹک مدد پہ یقین رکھتے ہیں، تو اگر وہ لوگ جو افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں وہ کشمیر کی طرف چلے جاتے ہیں تو پاکستان پہ سب سے بڑا الزام لگے گا دنیا کی نظر میں کہ پاکستان ٹیررزم پھیلا رہا ہے. تو کیا کشمیر کا حل جو ہے وہ فائٹنگ میں ہے یا ڈپلومیسی میں ہے؟ دیکھیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ انٹرفیئر نہ کریں.
یہ مسئلہ جو کشمیر ہے یہ کشمیریوں کے لیے ہی چھوڑ دے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی کس طریقے سے جنگ، جس طرح پاکستان ڈپلومیٹک پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ حل کروانا چاہتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فضول بحث میں پڑیں کہ وہ جو جہادی تنظیمیں ہیں افغانستان والی وہ وہاں پہ آئیں اور وہ آزادی، کیونکہ وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. تو اب میرے خیال میں وہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے. کشمیر کو میرے خیال میں اگر تھوڑے سے صبر سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر، چائنیز کا سپورٹ لے کر، اگر آج جو لیٹسٹ خبر یہ تھی کہ جو ناگالینڈ کے بانی جو لیڈر ہیں انہوں نے الجزیرہ میں یہ کہا ہے کہ وہ ہندوستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اب، کیونکہ ہندوستان جی، تو اگر ناگالینڈ بھی آزادی مانگتا ہے، اسام بھی مانگتا ہے، وہ خالستان بھی آزادی مانگتا ہے، کشمیر تو پہلے ہی ایک پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں جتنی تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور سکھ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، تو جتنے جلدی انڈیا بھی جس طرح سوویت یونین کرمبل ہوا تو آپ بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انڈیا بھی کرمبل ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. کہ چائنا نے 1962 کی جنگ میں نا ایک کشمیر کے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ایک پاکستان نے 1962 میں ایوب خان کی گورنمنٹ نے ویسے ہی ان کو دے دیا تھا جو سیاچن سے اوپر کا 5000 اسکوائر مائل. میں نے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں جب میں ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنا ہوں تو اس وقت اس کے بعد ظاہر میں کشمیری اور میری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فار کشمیر جو ہے وہ اسٹرگل رہی ہے، تو میں ان دنوں میں گیا تھا چائنیز ایمبیسی میں اور ان سے جا کے میں نے بات کی تھی ایز اے کشمیری برٹش پارلیمنٹیرین. تو چند دنوں کے بعد پھر بیجنگ سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کشمیریوں کو ہندوستان سے آزادی ملتی ہے تو ہم اپنا 5000 اسکوائر مائل جو تحفہ پاکستان نے ہمیں دیا تھا وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ سائن. وہ ہندوستان کا جو رقبہ ہے وہ ہم خالی کروا لیں، باقی کا جو ہے وہ ہم آپس میں بیٹھ کے وہ ڈسکس کر لیں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے لارڈ نذیر احمد صاحب سے سیر حاصل گفتگو کی کشمیر کے ایشو پہ، اور کشمیر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ کیسے سالو ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں لارڈ نذیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کشمیر ہماری زندگیوں میں آزاد ہوگا. اللہ حافظ.